अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरकर्दा रहनुमा से इस्लामाबाद में मौजूद एक अहम तरीन सफारत खाने के एक अहम तरीन अहलकार, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि बाज़ाब्ता तौर पर सफीर की मुलाकात की खबर इस वक्त गर्म है तो जनाब टल्लियां तो खड़कना बनती हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इस खबर के साथ एक और खबर का अगर चुटकला लगाया जाए तो सूरत हाल और भी ज्यादा अहमियत की हामिल हो जाती है, क्योंकि इस खबर के मुताबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से इमरान खान को एक वकील के जरिए डील की पेशकश किए जाने का भी इंकशाफ हुआ है। और मुझे ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो होने वाली उथल पुथल है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल होने जा रही है। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी गेमों को सेट कर रहे हैं उनके हवाले से भी सूरत हाल और ज्यादा पेचीदा होने जा रही है। कैसे? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि वो कौन से मुल्क का सफीर था जिसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम तरीन शख्सियत के साथ मुलाकात की। वो शख्सियत कौन सी है ये भी एक अहम तरीन सवाल है। और ये सवाल भी बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है कि जनाब अली अमीन गंडापुर की तरफ से एक वकील के जरिए जो पेशकश इमरान खान को की गई, इमरान खान की तरफ से मुमकिन तौर पर उसका जवाब क्या आया। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बात करना जरूरी है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की पंजाब हुकूमत के हवाले से, क्योंकि मरियम नवाज ने करवा दी है झंडी और वो भी झंडी कराई है लाल, जिसके बाद जनाब हुकूमत के एक अहम तरीन इत्तेहादी गुस्से से लाल पीले हुए फिरते हैं। और इस हवाले से हुकूमत की इश्तराक के जामिन यानी वड्डे साहब को भी लगा दी गई है शिकायत। और अब मामला चला गया है वड्डे साहब के पास और वहां से क्या फैसला आता है ये भी एक अहम सवाल है। अलबत्ता इस चक्कर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक अहम तरीन मार्के को सर कर लिया गया है। आप यकीनी तौर पर समझ गए होंगे कि मेरा इशारा इस वक्त पंजाब हुकूमत और हुकूमत के अहम तरीन इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात से है, जो वजीर आजम शहबाज शरीफ और जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद जिस कमेटी को तय पाया गया था कि जनाब वो पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो खदशात हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगी। मोहतरमा मरियम नवाज ने उस कमेटी की तरफ से दी जाने वाली रिकमेंडेशंस को भी डाल दिया है रद्दी की टोकरी में। और यह बात भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है कि उस मुज़ाकराती कमेटी में जो मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी कर रहे हैं उसमें इसहाक डार साहब भी शामिल हैं। लिहाजा मुस्लिम लीग नून के अंदर भी ये जो मरियम नवाज साहिबा की डोमिनेंस है ये बहुत ही ज्यादा अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूला, इंटरनेट और ज़राअत के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना होने पर हुक्मरान इत्तेहाद से अलग होने का इंदिया भी दे दिया है। और गुज़िश्ता 2 दिन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से यह दूसरा इंदिया है जो दिया गया। इससे पहले सिंध में नहर जो एक नई तामीर की जा रही है उसके हवाले से सिंध के अहम तरीन वजीर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब निसार खोड़ो साहब की तरफ से भी हुक्मरान इत्तेहाद से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के निकल जाने का इशारा दिया गया था। और यह बात हुक्मरान इत्तेहाद में जो मरकजी हैसियत हासिल है जमात को यानी मुस्लिम लीग नून को, उसको यह बात बावर कराई गई थी कि जनाब अगर आपने सिंध से ये जो एक दरिया सिंध से एक नहर निकालने का मंसूबा बनाया है और सिंध के पानी को कम करने का मंसूबा बनाया है, इसको किसी भी तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। और निसार खोड़ो की तरफ से इस बात का ऐलान भी किया गया था कि ना हम सिंध की बिजली, ना सिंध के पानी और ना ही सिंध की गैस के ऊपर डाका डालने देंगे। और जनाब सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब ने भी 27 दिसंबर को गड़ी खुदाबख्श में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पर अपने खिताब में इस बात का भी जिक्र किया था कि वो जनाब सिंध के हक पर किसी को डाका नहीं मारने देंगे। तो इसका मतलब यह है कि हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर जो कशीदगी है वो बढ़ती चली जा रही है। अब पंजाब में जो एक खींचातानी है वो भी बढ़ती चली जा रही है। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हेड कर रहे हैं जनाब हसन मुर्तजा साहब,
ان کی طرف سے ڈان نیوز کو ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ مسلم لیگ نون اور وفاقی حکومت نے رویہ تبدیل نہ کیا تو یہ اتحاد برقرار نہیں رہ پائے گا۔ اور جناب یہ جو حسن مرتضیٰ صاحب ہیں، ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب پیپلز پارٹی مسلسل اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ حکمران اتحاد کے ساتھ اور خاص طور پر پنجاب میں حکمران جماعت کے ساتھ جو اختلافات ہیں ان کو دور کر لیا جائے، اور پاکستان پیپلز پارٹی حکمران اتحاد کے اندر جو اس کی پوزیشن ہے وہ برقرار رہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ جو پنجاب کی چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ، یہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مطالبہ کہ وہ تمام اضلاع جہاں پر پیپلز پارٹی نے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھتے ہوئے پنجاب میں کامیابی حاصل کی، یا وہ اضلاع جہاں پر مسلم لیگ نون کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے پیپلز پارٹی نے دوسری پوزیشن حاصل کی، اس کا انتظامی معاملات میں پیپلز پارٹی کے مشوروں کو بھی اہمیت دی جائے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما اور نائب صدر مسلم لیگ نون کی جناب مریم نواز صاحبہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ بطور چیف ایگزیکٹو پنجاب یہ ان کا اختیار ہے کہ وہ پنجاب میں کس نوعیت کا انتظامی فیصلہ کریں۔ مریم نواز کا یہ ماننا بھی ہے کہ اگر میں انتظامی ایشوز پر اپنی جماعت کے لوگوں کی طرف سے جو سفارشات ہیں میں اس کو رد کر دیتی ہوں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں انتظامی معاملات میں کسی اور جماعت کی طرف سے پیش کی جانے والی سفارشات کو تسلیم کروں۔ اور دوسرا معاملہ ہے پنجاب کے اندر فنڈز کی تقسیم کا، اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ فنڈز کی تقسیم میں پیپلز پارٹی کو فوقیت حاصل ہونی چاہیے، جبکہ اس معاملے پر بھی جو مسلم لیگ نون ہے اور خاص طور پر چیف منسٹر جو پنجاب ہیں ان کا جو رائے ہے وہ قطعی طور پر مختلف ہے۔ لہٰذا یہ جو مذاکرات ہیں یہ قطعی طور پر ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے اس معاملے کو اس اتحاد کی ضامن قوت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس حوالے سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جیسے ہی اسلام آباد آئیں گے تو ان کی ملاقات ہوگی اس حوالے سے، اور وہ ضامن شخصیت جو بھی ہے اس حکمران اتحاد کے اندر جنہوں نے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو ایک ساتھ بٹھایا تھا، وہ ان کے سامنے اس سارے معاملے کو رکھا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ جناب یہ جو پاور شیئرنگ فارمولہ طے کیا گیا تھا اور اس کے اوپر آپ کی طرف سے ضمانت دی گئی تھی، براہ کرم اب اس پاور شیئرنگ فارمولے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور اس پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں کون سا جو فریق ہے وہ بھاری پڑتا ہے۔ البتہ یہ خبر گرم ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے دل میں ایک نرم گوشہ موجود ہے، اور آنے والے دنوں میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کے لیے جو سپیس ہے اس میں شاید اضافہ کیا جائے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے پولیٹیکل رول میں بھی اضافہ کیا جائے، اور خاص طور پر جو انہوں نے نیریٹو ڈیولپ کیا تھا، جو ایک نیا ریاستی بیانیہ انہوں نے بنایا تھا کہ عمران خان بہانہ ہے، ایٹمی اور میزائل پروگرام نشانہ ہے، اسی ریاستی بیانیے کو آگے بڑھانے کی ذمہ داری بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دی جائے۔ یہ ایک میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ دوسری جانب اگر ہم پاکستان تحریک انصاف اور جناب علامہ اڈیالوی کی صورتحال کو دیکھیں تو وہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ان کے لیے سپیس شرنک ہو رہی ہے، اور اس حوالے سے جو انڈرسٹینڈنگ جناب علی امین گنڈا پور کی طرف سے کی گئی تھی وہ انڈرسٹینڈنگ بھی مجھے ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان کو ڈیل کی آفر کرنے کے لیے ایک وکیل کا سہارا لیا تھا علی امین گنڈا پور نے، اور اس وجہ سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی کچھ انفارمیشن دی تھی، اب اس کی کچھ ڈیٹیلز سامنے آئی ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کیا تھا، اور اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کی گارنٹی دی گئی تھی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف اور علامہ اڈیالوی کو اس ڈیل کے اوپر آمادہ کر لیں گے۔ پھر علی امین گنڈا پور نے تو براہ راست عمران خان کے ساتھ اس انڈرسٹینڈنگ کا ہلکے پھلکے انداز میں ذکر کیا، لیکن اس کے لیے جو دیگر شرائط تھی وہ عمران خان کو اس سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ پھر علی امین گنڈا پور نے ایک وکیل رہنما کے توسط سے عمران خان کے سامنے اس ساری سچویشن کو رکھا اور ان کو بتایا کہ جناب یہ پیشکش ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ کو خیبر پختونخوا کے کسی
ایک اہم ترین مقام جس طرح نتھیا گلی کا ریسٹ ہاؤس ہے جو عمران خان کو بہت پسند ہے، اس کو سب جیل ڈکلیئر کر کے عمران خان کو نتھیا گلی منتقل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ عمران خان صاحب کو اپنی زبان بندی کرنی ہوگی اور موجودہ سیٹ اپ کو قبول کرنا ہوگا۔ بتایا یہ جا رہا ہے، جو ایک اہم ترین سورس نے انکشاف کیا ہے، کہ وہ وکیل صاحب نے عمران خان کے ساتھ اس پرپوزل کو رکھا تو اس کے جواب میں عمران خان نے شدید برہمی اور غصے کا اظہار کیا، اور عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ گنڈا پور نے اپنا تو بیڑا غرق کر لیا ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میں اپنے پیروں پر کلہاڑی مار کر اپنا بیڑا غرق کر لوں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر اس وکیل کے ساتھ ملاقات کے بعد جناب عمران خان نے علیمہ خان کے ذریعے جو ایک پبلک جو بیان تھا وہ جاری کیا، اور اسی مسئلے کو بعد میں پھر جو پریس کانفرنس ایک ہوئی تھی اس کے ذریعے جو ہے وہ اس کا جواب دیا گیا۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ بیک گراؤنڈ ہے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے امریکی کیمپ میں مسلسل رجحان جو ہے وہ اس خطے میں موجود دیگر قوتوں کے لیے ناپسندیدہ ہو گیا، ناپسندیدہ، کیونکہ جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اس خطے کے اندر پاکستان کے لیے موجودہ صورتحال میں، کیونکہ اگر وہاں پر امریکہ کے اندر جو اینٹی پاکستان جو کریکٹرز ہیں وہ ایک سٹیٹ رول میں سامنے آئیں گے تو پھر اس کے اثرات پاکستان پہ پڑیں گے، اور اس صورتحال میں پاکستان کے لیے اس کیمپ میں جانا ضروری ہوگا جس کی بنیاد پر پاکستان للکار سکے امریکہ کو، اور وہ کیمپ کوئی اور نہیں بلکہ چائنا اور رشیا کا کیمپ ہوگا۔ جبکہ اگر پاکستان تحریک انصاف ایک پاپولر جماعت ہے، اس کے اندر تو کوئی دو رائے نہیں، اگر وہ امریکی کیمپ میں چلا جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں پاکستان کی رائے عامہ دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، جو کسی طور پر مناسب عمل نہیں۔ اس حوالے سے پاکستان میں موجود رشین سفیر نے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب سے ملاقات کی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ انکشاف ہے، کیونکہ اس ملاقات سے جو موجودہ خطے کی صورتحال ہے اور اس خطے کی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کا جو رول ہے وہ ڈٹرمن ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور رشین ایمبیسڈر نے جناب اسد کیسر کے ساتھ ملاقات میں اس وقت کی یہ جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس سے ان کو بریف کیا اور ان کو آگاہ کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا مسلسل امریکہ کی طرف جھکاؤ اور سوشل میڈیا پر مسلسل امریکہ کی حمایت میں ٹرینڈز چلانا خطے کے اندر ایک نئی کشیدگی کو جنم دے گا، اور چونکہ اس موقع پر پاکستان رشین اور چائنیز کیمپ کے قریب جا رہا ہے، اس موقع پر اگر پاکستان میں پولیٹیکل ڈیوائیڈ اس ایشو کو لے کے آئے اور پاکستان تحریک انصاف گراؤنڈ پر امریکہ کے ساتھ کھڑی ہو اور پاکستان کی ریسٹ آف پولیٹیکل فورسز اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ایک دوسری پوزیشن پر کھڑی ہو، تو اس کے نتیجے میں پاکستان ایک مضبوط اور دیرپا بیانیہ اور پوزیشن وہ ایکوائر نہیں کر سکے گا، اور اس حوالے سے خطے کے اندر ایک نئی سچویشن کو ڈیولپ ہونا پڑے گا، اور وہ سچویشن پاکستان کے استحکام کے لیے کسی طور پر بھی جو ہے وہ اس کے لیے پاکستان کے لیے فیوریبل نہیں ہے۔ یہ ملاقات چونکہ خاص طور پر ہوئی ہے، خفیہ طور پر ہوئی ہے، اور اس ملاقات کے بعد اسد کیسر صاحب آج ممکنہ طور پر کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہے، ممکنہ طور پر جناب اسد کیسر صاحب اس ملاقات کے حوالے سے اس میٹنگ کے اندر کچھ لوگوں کو یا اس کمیٹی کے شرکاء کو آگاہ کریں گے، تبھی پاکستان تحریک انصاف کا آفیشل ورژن سامنے آ پائے گا۔ البتہ اب تک یہ جو ہیں جناب اسد کیسر صاحب، ان کی طرف سے رشین ایمبیسڈر کو کسی طرح کی کوئی یقین دہانی یقینی طور پر وہ تو نہیں کرا سکتے، جو بھی یقین دہانی ہے وہ عمران خان نے کرانی ہے، اور عمران خان کی طرف سے جو بھی جواب آئے گا وہ رشین ایمبیسڈر کو یا اس کے ذریعے جو خطے کے دیگر پاور پلیئرز ہیں ان کو دیا جائے گا، اور پھر جو صورتحال ہے وہ حتمی طور پر سامنے آئے گی۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ پاکستان اس وقت ایک نئی، وہ جو کہتے ہیں نا ایک نیا فلیش پوائنٹ بننے جا رہا ہے 20 جنوری کے بعد۔ اب وہ فلیش پوائنٹ
جو ہے وہ پاکستان کے حق میں ہوگا یا اس کے نتیجے میں پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا؟ اس کے تمام تر جوابات جو ہیں وہ ہمیں 20 جنوری کے بعد ملیں گے۔ البتہ یہ بات ضروری ہے کہ اگر اس سے پہلے پاکستان جو ہے وہ اس جیو پولیٹیکل سینیریو کے اندر اپنے آپ کو ایک واضح پوزیشن پر لے جائے تو شاید اس کے لیے کچھ حالات بہتر ہوں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو اندرونی سیاسی قوتیں ہیں وہ بھی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے پر آ جائے۔ بظاہر اس کے امکانات مجھے کم نظر آ رہے ہیں۔ اپنی رائے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔